बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ड्यूटी एक मुर्दा खाने के वार्ड के बाहर लग गई। मेरी रोज रात वहाँ ड्यूटी होती। एक रात मेरी नज़र एक खूबसूरत औरत की मुर्दा लाश पर पड़ी, जिसके हाथ में एक सोने का कंगन था। मुझे लालच आ गया और मैंने वो कंगन चुरा लिया, क्योंकि मुझे माँ के इलाज के लिए सख्त ज़रूरत थी। यूँ मैं घर आया तो जेब में डालकर सो गया। आधी रात को मेरी आंख खुली, देखा एक खूबसूरत औरत दुल्हन बनी मेरे पास बैठी थी। मगर जो ही इस औरत के करीब गया तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मेरा नाम शुएब है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरी अम्मा एक अस्पताल में नर्स थी और अब्बा कोई काम नहीं करते थे, बस घर पर फारिग पड़े रहते। और मैं कभी कभी सोचता, अम्मा ने इस इंसान से शादी क्यों की? अब्बा ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं बचपन से अपने माँ बाप की लड़ाई देखता आ रहा हूँ। अम्मा बहुत कहती अब्बा से, कोई काम किया करो, कब तक मैं कमा कर देती रहूं? पर वो एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। मैं बहुत ज़हीन था। मुझे पढ़ने लिखने का शौक भी बहुत था। जो ख्वाब मेरी माँ ने मेरे लिए देखे थे, उनको पूरा करना चाहता था। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। अम्मा कहती वो मुझे डॉक्टर बने हुए देखना चाहती है, पर हर ख्वाब पूरा होने के लिए नहीं होता। कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। महंगाई के इस दौर में 4 बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल होती है, जब घर कमाने वाला भी एक हो। मैं 3 बहनों का एक भाई था। सबकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी और एक दिन पता चला कि मेरे वालिद साहब ने एक अमीर औरत से शादी कर ली है और इस उम्र में मेरी माँ को तलाक दे दी है। सभी रिश्तेदार, खानदान वाले सब अब अब्बा को बुरा भला कह रहे थे, जो बेटियों को ब्याहने की बजाय खुद शादी कर चुका था। और अम्मा इसी दुख में बीमार रहने लगी। इस उम्र में तलाक का दाग लग चुका था। मैं उस वक्त 16 साल का था और अपने घर का वाहिद मर्द था। पहले घर को अम्मा चलाती थी, पर जब से बीमार हुई और अब्बा ने अम्मा को छोड़ दिया, सभी बिखर चुके थे। मैंने जैसे तैसे मैट्रिक कर लिया और एक जूतों की दुकान पर काम करने लगा। अम्मा बहुत कहती, तुम पढ़ लो, मैं घर चला लूँगी। पर अम्मा की गिरती हुई सेहत, उनका इलाज, बहनों की शादी, सब मेरे ऊपर था। जो कुछ अब्बा ने किया, उसके बाद अम्मा बहुत बीमार रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद अब्बा घर आए और मुझे कहा कि अपनी अम्मा को इसके रिश्तेदारों के घर छोड़ाओ। तो मैंने कहा, अम्मा कहीं नहीं जाएंगी, आप अपनी दूसरी बीवी के साथ जाकर रहें। मेरी माँ यहीं रहेंगी, इसी घर में, और अगर आपने हमें ज्यादा तंग किया तो मैं अपनी माँ को लेकर कहीं चला जाऊंगा। तो अब्बा ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, मगर मैं इस घर को बेच दूंगा। मैंने कहा, क्यों? क्या आपको इस अमीर बीवी ने घर से निकाल दिया या पैसे देने से इनकार कर दिया है, जो अब आप हमारे सर से छत भी छीनना चाहते हैं? तो अब्बा ने कहा कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। ऐसे ही अमीर औरत से शादी नहीं की मैंने, और वो तो मेरी बहुत इज्जत करती है। उसने तो कहा है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, जैसे चाहो खर्च करो। तुम्हारी माँ की तरह नहीं, जो 4 पैसे क्या कमाती थी, हर वक्त सुनाती रहती थी। घर तो इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि कहीं मेरे पीछे तुम्हारी माँ इसे बेचकर खा न जाए। तो अम्मा ने कहा कि कुछ तो गैरत करो। मेरे साथ जो जुल्म करना था इस उम्र में तुमने कर दिया, मगर मैं अपने बच्चों का हक तुम्हें खाने नहीं दूंगी। तो अब्बा ने चलाना शुरू कर दिया कि जो भी कह लो, तुम्हें मुझे रोक नहीं सकते घर बेचने से। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने अब्बा की हरकतें देखते हुए घर के कागजात पर अंगूठे लगवा लिए थे, वरना अब्बा तो तुले थे कि हमें घर से बेघर करने पर। अब्बा को तो इस बात का एहसास तक न था कि इनकी बेटियां भी हैं। अम्मा कहाँ लेकर जाती? रिश्तेदार तो सब अब्बा की इस हरकत की वजह से पहले ही हमसे हर ताल्लुक खत्म कर चुके थे। अम्मा ने मुझे कहा कि अपने बाप को दिखा दो घर के कागजात, ताकि ये यहाँ से चला जाए। और जब मैंने अब्बा को कहा कि घर तो तब बेचोगे ना जब तुम्हारे नाम होगा, अब्बा ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो? घर मेरा है तो मेरे ही नाम होगा। तो मैंने कागजात लाकर दिखाए और कहा कि ले देख लें और अपनी तसल्ली कर लें। अब्बा ने घर के कागजात देखे तो अम्मा पर चलाने लगे कि तुम एक मक्कार औरत हो, तुमने धोखे से घर अपने नाम किया है। तो मैंने कहा कि आपके होते हुए हम यतीम हो गए। अरे, आप तो बाप कहलाने के भी लायक नहीं रहे। अब आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूं। अब्बा हमें धमकियां देते हुए जाने लगे
تو میں نے کہا افسوس ہے اس بات پر کہ آپ میرے باپ ہیں، مگر یاد رکھیے گا اگر کوئی پوچھے گا کل کو جب میں اپنی بہنوں کو رخصت کروں گا تو لوگ آپ کا پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارا باپ ہمارے بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ ابا مڑ کر کہنے لگے کہ ہاں ہاں آج سے تم سب بھی مر گئے میرے لیے، اور جس کے کہنے پر اچھل رہے ہو نا اس سے بھی دیکھ لوں گا۔ اور پھر ابا چلے گئے اپنی امیر بیوی کے پاس۔ اماں کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور اس وجہ سے میں کام پر نہ جا سکا، اور جس دن اماں کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ تم لوگ اماں کا خیال رکھنا، میں کام پر جا رہا ہوں۔ اگر ایسے ہی گھر بیٹھا رہا تو گھر کیسے چلے گا؟ اور جب کام پر پہنچا دکان والے مالک نے کہا کہ ہم نے نیا لڑکا رکھ لیا ہے کام پر۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جوتوں کی دکان کا مالک کہنے لگا کہ میں نے یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، یہ دکان ہے ہماری، روزی روٹی اس سے چلتی ہے۔ تمہیں کام کی اتنی فکر تھی تو اتنے دن غائب نہ رہتے، وقت پر دکان پر پہنچتے۔ تو میں نے کہا کہ میری اماں بیمار تھیں اس لیے نہیں آ سکا۔ تو اس نے کہا کہ ایک تو میں تم جیسے لوگوں کے ڈراموں سے تنگ آ چکا ہوں، چند پیسوں کے لیے اپنے ماں باپ کو کبھی بیمار بنا دیتے ہو اور کبھی مار دیتے ہو۔ میں واپس لوٹ آیا، میرے جو آج حالات تھے ان سب کا ذمہ دار میرا باپ تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اس عمر میں دھکے کھانے پڑ رہے تھے، لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ میری عمر کے لڑکے تو پڑھ رہے ہیں اور میں در در کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ پھر میں گھر آ گیا۔ میری چھوٹی بہن نے کہا کہ بھائی آپ اتنی جلدی آ گئے کام سے؟ تو میں نے کہا ہاں، وہ مجھے کہیں اور کام مل گیا ہے، اس لیے وہ جوتوں کی دکان والا کام چھوڑ دیا۔ شام ہو چکی تھی، میں ایسے ہی ٹہلتے ہوئے گھر سے نکل پڑا اور بے وجہ ہی کبھی کہیں بیٹھا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آسمان کی طرف دیکھ کر دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ پاک، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو کہتا ہے نا کہ میں تو اپنے بندوں کے شارک سے بھی قریب ہوں۔ اللہ پاک میرے لیے کوئی راہ نکال دے، میرے اوپر میری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے، میں نہیں جانتا کیسے کروں گا سب کچھ۔ میرے پاس تو ایک ہی کام تھا دکان کا، وہ بھی آج ختم ہو گیا، اور میں ایسے ہی دعا کرتے کرتے وہیں بینچ پر سو گیا۔ پتہ ہی نہ چلا کب صبح ہو گئی اور ایک ضعیف آدمی نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا کہ لڑکے گھر چلے جاؤ، اللہ سب کی سنتا ہے اور اس کی بھی سنتا ہے جو دل ہی دل میں مانگتے ہیں، اور وہ جو مانگے اس کا علم اس کے اور اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو۔ اور میں حیران ہو کر اس بابا کو دیکھنے لگا تو اس ضعیف بابا نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو، چلے جاؤ، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہے تمہارے لیے۔ تو میں کچھ بھی سمجھ نہ سکا اور چپ چاپ گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آیا تو اماں مجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور مجھ سے پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے، پتہ ہے ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے، میں رات بھر سو نہیں سکی، کہاں تھے تم؟ میں اپنی اماں کے گلے لگ گیا۔ ماں تو ماں ہے نا، بنا کسی غرض کے اپنی اولاد سے بے لوث پیار کرتی ہے۔ میں نے کہا اماں بس کام پر دیر ہو گئی تھی اس لیے وہیں سو گیا تھا۔ تو اماں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ماں سے کب تک جھوٹ بولنا سیکھ لیا؟ میں تو تبھی سمجھ گئی تھی جب تم کل کام پر گئے تھے اور جلدی آ گئے تھے کہ تمہیں کام سے نکال دیا ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھ چومے۔ میں اپنی اماں سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اپنی ماں کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، پر سوچتا تھا کاش کچھ ایسا ہو جائے جو سب مسئلے حل ہو جائیں، کوئی ایسا کام مل جائے۔ اور اگلے دن کام ڈھونڈنے نکل پڑا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح کچھ روز گزرے تو ایک دن میری ملاقات میرے ایک دوست زاہد سے ہو گئی۔ وہ پہلے ہمارے محلے میں رہتا تھا، پھر وہ لوگ یہاں سے دوسرے گاؤں چلے گئے۔ تو میرے دوست نے کہا کہ تم ایسے کیوں نہیں کرتے کہ کوئی دکان لے لو کرائے پر اور اس کو خود چلاؤ۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں جو میں دکان کرائے پر لے سکوں۔ تو اس نے کہا چل پھر میرے ساتھ، میرا ایک جاننے والا ہے، اس سے بات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور بن جائے گا۔ اور پھر ایک ماہ بعد میرے دوست نے مجھے مناسب کرائے پر دکان لے دی اور جو ایڈوانس کرایا تھا وہ بھی اس نے خود دے دیا۔ دکان ہمارے محلے سے کافی دور تھی، آنے جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ میں روز صبح ٹائم سے گھر سے نکل پڑتا، اللہ کے فضل سے دکان اچھی چل رہی تھی۔ پھر 3-4 ماہ بعد میرا دوست زاہد دکان پر آیا تو مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا کام کیسا چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں تمہارا بہت احسان مند ہوں، تم نے میرے لیے وہ کیا جو سگے خون کے رشتے بھی نہیں کرتے۔ تو میرے دوست نے کہا کہ اس میں احسان والی کوئی بات نہیں، تمہیں بھائی سمجھا ہی نہیں بلکہ دل سے مانا بھی ہے۔ رات ہونے والی تھی تو
تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، تمہیں اماں سے ملواتا ہوں، تو وہ بھی میرے ساتھ گھر آ گیا۔ میں نے جب اماں کو بتایا کہ یہ صادق چچا جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ان کا بیٹا زاہد ہے، تو اماں نے کہا ہاں ہاں، تبھی تو میں کہوں کہ اس کو کہیں دیکھا ہے، تم تو بالکل صادق بھائی کی کاپی ہو۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ میں اب چلتا ہوں، گھر بتا کر نہیں آیا۔ تو اماں نے کہا کہ ایسے نہیں جا سکتے، کھانا تیار ہے، کھانا کھا کر جانا، اور میں نے بھی اسے جانے نہیں دیا۔ ہم سب جوان ہو چکے تھے، مگر بچپن سے جوانی تک کے سفر میں میرے ابا نے کبھی آ کر ہماری خبر نہیں لی کہ ہم کس حال میں ہیں۔ خیر، وقت کا تو نام ہی گزر جانا ہے، سو جیسے تیسے بھی گزر ہی گیا۔ اور پھر 2 سال بعد میرا دوست اپنی اماں کے ساتھ ہمارے گھر میری بہن کے رشتے کے لیے آیا۔ میں اور اماں بہت خوش تھے۔ اماں نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے تم سے بہتر لڑکا مل ہی نہیں سکتا، جتنے نیک اور شریف صادق بھائی تھے اتنے ہی تم ہو ماشاءاللہ سے۔ اور اس طرح میری 2 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ بڑی بہن کی بات پہلے سے طے تھی اور اب ایک ساتھ کر دی گئی، اور اللہ کے کرم سے دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھیں۔ اماں بھی بہت خوش تھیں۔ اماں نے کہا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ تم بھی شادی کر لو، تو میں نے کہا کہ جب تک چھوٹی بہن کی بھی شادی نہیں کر دیتا تب تک شادی نہیں کروں گا۔ تو اماں نے کہا سب ہو جائے گا، بس تم ہاں کہو تو میں بات پکی کر دوں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے سے لڑکی دیکھ رکھی ہے میرے لیے۔ تو اماں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، وہیں شادی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں اماں، آپ تو اپنے بیٹے کو جانتی ہیں نا، ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا۔ تو اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ دنوں تک جاؤں گی تمہاری چھوٹی بہن کی طرف، مجھے تو صادق بھائی کی بڑی بیٹی بہت پسند ہے، اب جا کے بس تاریخ ہی لوں گی شادی کی، تم تیاری کرو بس۔ اور اس طرح میری شادی میرے دوست کی بہن آمنہ سے ہو گئی۔ میری چھوٹی بہن میرے دوست زاہد کے گھر تھی اور آمنہ میری بہن کی نند تھی۔ آمنہ بھی اپنے بھائی زاہد کی طرح بہت اچھی تھی، اس نے آتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا تھا، اماں کی بھی بہت عزت کرتی۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے گھر اور گھر والوں کے لیے کچھ کر سکا۔ ہم سب بہت خوش تھے، مگر خوشی بھی کہاں دیر تک رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکان گھاٹے میں جانے لگی اور اماں بھی اب بیمار رہنے لگی۔ جو بچت کر کے پیسے جوڑے تھے وہ اماں کے علاج پر خرچ ہو گئے، مگر اماں کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی اور دکان بھی آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ سامان لا کر دکان میں ڈال سکوں، اور دکان کا مالک بھی دکان کسی اور کو بیچ چکا تھا۔ نئی دکان کے مالک اچھے نہیں تھے، آئے دن کرائے کا مطالبہ کرتے۔ میں نے کچھ دن کی مہلت مانگی تو انہوں نے کہا کہ دکان خالی کرو، بلکہ خالی کیا کرنی ہے، جو تھوڑا بہت سامان ہے یہ ہم اپنے کرائے میں کاٹ لیں گے۔ اور پھر دکان بھی ہاتھ سے چلی گئی اور میں فارغ گھر بیٹھ گیا۔ اماں کو دیکھ دیکھ کر بہت پریشان تھا کہ کیا کروں، کیسے اماں کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں۔ اسی طرح کسی سے پیسے ادھار مانگے تو راستے میں کوئی آدمی بھیک مانگ رہا تھا۔ جب اسے پیسے دینے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ تو میرا باپ تھا۔ میں ابا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ایک طرف لے کر آیا اور ابا کو پانی پلایا اور پوچھا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور آپ کی وہ امیر بیوی کہاں ہے؟ تو ابا رونے لگے اور کہنے لگے وہ تو ایک فراڈ عورت تھی، اس نے مجھے دولت کا لالچ دے کر شادی کی تھی، اور جب میں اس دن تم لوگوں سے جھگڑ کر گھر گیا تو اندر جاتے ہوئے میں نے کسی کی آواز سنی تو وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک نیا مرغا ڈھونڈ لیا ہے، اب اسے اس کام پر لگائیں گے، بوڑھا ہے اس پر تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور ہمارا بھکاریوں کا گینگ مزید ترقی کرے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ جیسے ہی وہاں سے فرار ہونے لگا تو اس عورت کے گینگ کے 2 آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اور اندر لے گئے۔ اس عورت سے کہا کہ جو میری دوسری بیوی تھی، اس سے کہا کہ میڈم یہ بڈھا بھاگنے لگا تھا، اس نے آپ کی باتیں سن لی تھی۔ تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی باقی لوگوں کی طرح بھیک مانگنے والے لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر نیچے زمین پر دھکا دیا اور کہا کہ کہاں جا رہے تھے، اپنی پہلی بیوی کے پاس جسے تم میری خاطر چھوڑ چکے تھے، یا اس بیٹے کے پاس جس نے تمہیں یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور وہ یتیم ہے تمہارے ہوتے ہوئے؟ ارے تم تو اپنے خون کے رشتوں سے وفا نہیں کر سکے،
اپنی سگی اولاد کو بے گھر کرنا چاہتے تھے، تو مجھے بتاؤ میں ایسے انسان پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی جو اپنوں کو کسی کی بھی خاطر چھوڑ سکتا ہے اور مجھے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ابا بتا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ پھر ابا نے کہا کہ اس کے آدمیوں نے مجھے فقیر والا لباس پہنا دیا اور ڈرگ سپلائی کروانے لگے۔ ایک دن پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا اور بہت مارا۔ میں نے سب بتا دیا، مگر جب تک پولیس اس عورت تک پہنچتی وہ وہاں سے فرار ہو گئی اور مجھے پولیس والوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جا پھر سے بھیک مانگ، ہو سکتا ہے ایسے وہ تجھ سے رابطہ کریں۔ اور میں یہاں آ کر بھیک مانگنے لگا۔ میں ابا کو گھر لے آیا مگر وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ ابا نے اماں سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ اور اماں نے ابا کو کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے صدقے معاف کیا۔ ابا اب بہت بدل چکے تھے مگر اب کیا حاصل، اب تو وقت گزر گیا تھا۔ جب ہمیں ابا کی ضرورت تھی تب انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر کچھ دن بعد میں ابا کو کھانے دینے گیا تو ابا اٹھے نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابا کو شاید ان کے پچھتاوے نے جینے نہیں دیا تھا۔ پھر گھر کے حالات اسی موڑ پر آ گئے جہاں کبھی آج سے بہت سال پہلے تھے۔ اماں کی طبیعت دن بدن مزید بگڑ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے جتنی رقم اماں کے علاج کے لیے مانگی میں اس کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا، اور ایک دن اسی ہسپتال چلا گیا جہاں کبھی اماں نرس کی نوکری کرتی تھی۔ وہاں ایک نرس تھی جو اماں کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسے سب بتایا کہ مجھے کام دلوا دیں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر سے بات کر کے میری ڈیوٹی ایک مردہ خانے کے وارڈ کے باہر لگوا دی۔ کچھ ہفتے کام کرتے ہو گئے، میری روز رات مردہ خانے کے باہر ڈیوٹی ہوتی۔ ایک رات میری نظر ایک خوبصورت عورت کے مردہ لاش پر پڑی جس کے ہاتھ میں ایک سونے کا کنگن تھا۔ مجھے لالچ آ گیا اور میں نے وہ کنگن چرا لیا کیونکہ مجھے ماں کے علاج کے لیے سخت ضرورت تھی۔ یوں میں گھر آیا تو جیب میں ڈال کر سو گیا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، دیکھا کہ خوبصورت عورت دلہن بنی میرے پاس بیٹھی تھی، مگر جو ہی اس عورت کے قریب گیا تو میری روح لرز گئی کیونکہ وہ عورت تو تھی پر انسانوں جیسی صورت نہیں تھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا، اور اچانک سب کچھ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں باہر کو بھاگا، پر اس نے مجھے گھسیٹ لیا اور میری گردن پر جیسے ناخن مارے۔ مجھے اپنا رب یاد آیا، جیسے یا اللہ کہا۔ وہ عورت جو ایک چڑیل تھی پیچھے کو گری تھی، اور جیسے میں دروازے پر پہنچا مجھے میری بیوی نے آواز دی، کہنے لگی شعیب کیا ہوا ہے، اور وہ دلہن والا لباس اسی نے پہنا ہوا تھا۔ میں ہکا بکا اس کو دیکھنے لگا۔ میری گردن زخمی ہو چکی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی جو کچھ سبھی ہوا وہ کیا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا، مجھے کچھ یاد آنے لگا تھا، وہی خواب جو آج سے کئی سال پہلے گھر سے باہر سوتے میں نے دیکھا تھا اور میں باہر کو بھاگا تھا۔ وہ میری بیوی تو تھی پر اس کے اندر موجود میری بیوی نہیں تھی، وہ ایک چڑیل تھی۔ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کیا ہوا ایسا مجھ سے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں میری بہن کے گھر تھی اور رات کے اس وقت میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا میں بھاگ رہا تھا۔ جب اپنے خواب کی پیروی کر رہا تھا، جو رستے دیکھے تھے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں خواب سچے نہیں ہوتے، پر میری زندگی میں اکثر میرے خواب سچے ہوتے تھے، اور آج جو ہوا تھا اس خواب کو بھول چکا تھا اور گردن سے خون تیزی سے بہنے لگا تھا جب میں کسی چیز سے ٹکرا کر گر چکا تھا، اور جب ہوش آیا تو میں ایک جھونپڑی میں پڑا تھا، اور آج سے کئی سال پہلے جو بزرگ مجھے ملا تھا جس سے تب پوچھ نہیں سکا کہ وہ مجھے کیسے جانتے ہیں، وہی مجھے یہاں لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ آرام کر لو، پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ پر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں؟ تو وہ مسکرائے، کہنے لگے میں انسان ہوں، اور اگر تم ایسے ہی سوال جواب کرتے رہے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تم نے جو غلطی کی اس کی سزا تمہارے ساتھ ساتھ سب گھر والوں کو بھگتنی پڑ جائے گی۔ تمہیں لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا میں نے کون سا لالچ کیا؟ ہم انسانوں کی فطرت میں ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی اپنے کو پانے کی خاطر روتے تڑپتے ہیں، اور کچھ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جس چیز کے پیچھے ہم جتنا بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی ہم سے دور بھاگتی ہے، اور آخر ہم تھک ہار کر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، بجائے اپنے رب کو یاد کرنے کے، اس کا حکم ماننے کے، میں لوگوں سے مانگنے لگا،
और इस रात लालच में आकर कंगन चोरी कर लिया। काश तब कोई मुझे रोक लेता या कोई मुझे पकड़ लेता। वो कंगन कोई आम कंगन नहीं था। जब इस बुजुर्ग के साथ घर आया तो घर सब कुछ ठीक था। अम्मा नाश्ता कर रही थी और मेरी बीवी मुझे देखते ही मुस्कुराई और जैसे ही आगे बढ़ी और बुजुर्ग जिनको देखते ही चीखने लगे, मेरी माँ भी उसकी चीख से डर चुकी थी। इस बुजुर्ग ने कहा कि घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, इस डाय ने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है। और जैसे इस बुजुर्ग ने अपना अमल शुरू किया, मेरी बीवी की आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, यही मुझे यहाँ लाया था। वो कंगन एक जिनजादी का था जिसको जिंदा रहने के लिए अमावस की रात पैदा होने वाले इंसान का खून चाहिए होता था और मैं अमावस की रात पैदा हुआ था। इसी वजह से मुझ पर हमला हुआ था और वो कंगन जैसे औरत पहनती, वो जिनजादी उसके अंदर पनाह ले लेती। मेरी बीवी ने मेरे कपड़ों से कंगन निकाल कर पहन लिया, ये सोचकर कि ये मैं उसके लिए लाया हूँ। इस बुजुर्ग ने वो कंगन उतार लिया था, उसको आग में रख दिया और मेरी बीवी बेहोश हो चुकी थी और वो कंगन जैसे जैसे जलने लगा, हमारे घर से अजीब किस्म की चीखों पुकार बुलंद होने लगी थी। फिर वो बुजुर्ग चले गए, मैं भी उनके पीछे बाहर निकला, पर वो अचानक कहाँ गायब हुए थे मुझे नहीं पता। और जो हुआ था, मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और सच्ची तौबा की थी। दोबारा कभी कोई चीज़ रास्ते से मिलती, मैं उसको आंख उठाकर भी नहीं देखता। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं, पर अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी गलती से सबक हासिल करे। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।